बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि सूरह यूनुस से हमने ये तर्जुमा कुरान शुरू किया है, इसलिए कि ज़ाहिर है कि मक्की सूरतें हैं और मक्की सूरतों के अंदर अक़ायद सलासा पर गुफ्तगू होती है, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा माआद। और फिर अल्लाह तबारक व तआला, मैंने जैसे कि अर्ज़ किया था कि तीन अंदाज से ये तज़कीर फरमाते हैं, तज़कीर बि आला इल्ला, तज़कीर बि अय्यामिल्ला और तज़कीर बिमा बादल मौत। तो इसी तरीके से सूरह हूद के अंदर तज़कीर बि अय्यामिल्ला यानी पहली कौमों के वाक़यात और अंबिया साबिक़ीन के हवाले से क़िस्से ज़िक्र किए गए थे, और उसको जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ख़िताब करके कहा कि हम ये क़िस्से आपको बयान कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी बस्तियाँ जो हमने मलिया मेट कर दी हैं और बहुत सी ऐसी बस्तियाँ जो अभी भी मौजूद हैं। सूरह हूद के मज़ामीन मुकम्मल हुए। उसके बाद आज हम गुफ्तगू करेंगे सूरह यूसुफ़ पर। सूरह यूसुफ़ जो है ये मक्की सूरत है। मक्की सूरत होने का मतलब है कि हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है, क्योंकि जो सूरतें और आयात हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई हैं उनको मक्की सूरत कहा जाता है, और जो सूरतें और आयात हिजरत मदीना के बाद नाजिल हों उनको मदनी कहा जाता है। आमतौर पर एक कौल ये भी है कि जो मक्का में नाजिल हुई वो मक्की कहलाती हैं, जो मदीना में नाजिल वो मदनी कहलाती हैं, लेकिन ये कौल राजे नहीं है। जमहूर का राजे कौल यही है कि जो हिजरत मदीना बुनियाद है, हिजरत मदीना से पहले जो आयात सूरतें नाजिल हुई वो मक्की हैं, और हिजरत मदीना के बाद जो नाजिल हुई हैं वो मदनी कहलाती हैं। सूरह यूसुफ़ भी मक्की सूरत है। ज़ाहिर है कि मक्की सूरत मैंने जैसे बताया कि अक़ायद सलासा पर गुफ्तगू है, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा माआद। तो अक़ायद सलासा पर गुफ्तगू है, तो सूरह यूसुफ़ के अंदर भी ज़ाहिर है कि इन्हीं अक़ायद पर गुफ्तगू। और फिर सूरह यूसुफ़ के अंदर जो 111 आयतें और 12 रुकू हैं। सूरह यूसुफ़ के अंदर खूबसूरती यह है कि क़िस्सा इसके अंदर बयान किया गया और पूरा क़िस्सा इस सूरत के अंदर बयान है। वरना यह है कि पहले नबियों के दूसरे क़िस्से जो है मुख्तलिफ़ मकामात पे थोड़े थोड़े बयान किए गए हैं। जहाँ जहाँ जो मुफीद मज़ामीन मतलूब होते थे अल्लाह तबारक व तआला ने उतने ही क़िस्से को बयान किया। फिर जहाँ किसी दूसरी जगह को मुफीद मज़ामीन और असरार व मारिफ़ मतलूब है तो वहाँ पर उतना ज़िक्र कर दिया। मुसलसल एक क़िस्सा जो है पूरा एक सूरत के अंदर ये एक मकाम पर ज़िक्र नहीं फरमाया। लेकिन ये वाहिद जो क़िस्सा है सूरह यूसुफ़ के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कि ये पूरी सूरह यूसुफ़ के अंदर ये क़िस्सा है, और ये क़िस्सा अब किसी दूसरी जगह पे नहीं है, यहीं पर। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से क़िस्सा पूरे कुरान में टुकड़े टुकड़ों में जगह जगह फैला हुआ है, और अंबिया के हवाले से जगह जगह पे है। तो लेकिन सूरह यूसुफ़ का जो है ये सूरह यूसुफ़ ही के अंदर पूरा क़िस्सा बिल इस्तिआब ज़िक्र किया गया है। इसी वजह से इसको अहसनुल क़सस फरमाया, यानी सब क़िस्सों में से सबसे खूबसूरत क़िस्सा है, क्योंकि इसके मज़ामीन बड़े अजीब व गरीब हैं, इसलिए इसको अहसनुल क़सस कहा कि क़िस्सों में सबसे शानदार हसीन क़िस्सा अगर है तो वो ये सूरह यूसुफ़ का क़िस्सा है। और इसलिए फरमाया कि एक तो ये कि ज़ाहिरी एतबार से वो बिल इस्तिआब पूरा क़िस्सा एक ही जगह पर आपको मिल जाता है, ये इसकी खूबसूरती। और दूसरी ये कि असल में इंसान की जो रूहानी अमराज दो है बुनियादी, और ये दो रूहानी अमराज सबसे पहले रूह ज़मीन पे बल्कि आसमान के ऊपर सबसे पहले ये ज़ाहिर हुए। वो क्या है? एक किबर और दूसरा हसद। हसद और किबर जो है ये दो गुनाह जो है मासियतें सबसे पहले जो है ये ज़ाहिर हुई हैं अल्लाह की मखलूक में। चुनांचे वो इबलीस के वजूद से ज़ाहिर हुई कि इबलीस को जब कहा गया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा कर, तो उसी के वजूद से किबर और हसद दो चीज़ें ज़ाहिर हुई। उसने हसद किया हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि ये मिट्टी के पुतले को मैं सजदा करूं, ये इसको मसूब बना लूँ, जबकि मेरी इबादत का आलम यह है कि मैं सातों ज़मीनों से लेके सातों आसमानों तक हर जगह चप्पे चप्पे पे सजदे देता रहा हूँ, और मैं मलाइका को उस्ताद हूँ, मुदर्रिसुल मलाइका हूँ, और इतने मुझे उलूम व मारिफ हासिल है, तो मैं सजदा करूँ। तो वो हसद किया उसने कि ये मुकाम जो है इसको अता किया जा रहा है आदम को, तो आदम से हसद किया। और अल्लाह से किबर किया, अल्लाह के हुक्म की रूगर्दानी करके अल्लाह से तकब्बुर किया। तो अल्लाह से तकब्बुर किया, आदम से हसद किया, तो किबर और हसद ये दो गुनाह जो है ये सबसे पहले जो है मखलूक से ज़ाहिर हुए। उसके बाद सारे गुनाह जो कायनात में फैलते हैं इन दो ही के पेट से फैलते हैं। गोया कि ये दो गुनाह ये माँ बाप हैं,
اس ماں باپ کی آگے نسل جو ہے باقی گناہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور اس کے علاوہ قتل ہے، اور کسی نفرت ہے، ہر طرح کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اب انہی گناہوں کے ذریعے سے آگے پھیلتے ہیں۔ تو بنیادی گناہ یہ ہیں، جب ان کے اوپر قابو پا لیا جائے تو ظاہر ہے کہ ماں باپ ہی قابو کر لیے گئے تو آگے اولاد کہاں سے پیدا ہوگی، ذریت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس لیے کہا کہ کبر اور حسد یہ بنیادی جو ہے گناہ۔ تو یہ دو گناہ، اور یہ اس قصے کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے، اللاتی بھائیوں نے جو حسد اور کبر کیا، وہ یہی دونوں گناہ ظاہر ہوئے۔ ایک تو انہوں نے حسد کیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کے منظور نظر تھے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان پر جان چھڑکتے تھے، ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنا محبوب و منظور ہونے پر باقی جو اللاتی بھائی تھے ان کو حسد ہوا، کیونکہ وہ 10 بھائی تھے، کل 12 ہیں، ان میں سے 2 تو یہ سگے بھائی ہیں، بنیامین اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بنیامین اور یوسف یہ سگے بھائی ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیوی راحیل جن کا نام تھا ان کے بطن سے، اور 10 جو ہیں وہ پہلی بیوی جو ہے غالباً لیا ان کا نام ہے، ان سے باقی 10 بیٹے ہیں۔ تو گویا کہ وہ اللاتی بھائی ہیں۔ تو سگے جو بھائی ہیں یہ 2 ہی ہیں آپس میں، اور یہ باقی اللاتی بھائی ہیں۔ اس نسبت سے بھی ان کو ایک حسد تھا کہ بھئی یہ اتنے منظور نظر۔ تو ایک تو حسد کیا، اور دوسرا کبر کیا۔ کبر یہ کیا کہ جیسے آگے آئے گا کہ نحن عصبہ، ہم تو طاقتور اور قوی ہیں، کیونکہ یہ پہلی بیوی کی اولاد ہے، یہ طاقتور تھے، لمبے ترنگے، اور ویسے بھی سنا ہے، لکھا ہے کہ اپنی جسمانی اعتبار سے لمبے چوڑے ترنگے تکڑے تکڑے تھے، 10 بڑے بڑے ایک دیو ہیکل قسم کے لوگ۔ اب ان کو اپنے اس کے اوپر تکبر تھا، کبر تھا، ہم طاقتور ہیں، پورے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، ہم جو ہے زراعت کرتے ہیں، کھیتیاں کرتے ہیں، مویشی چلاتے ہیں، اور یہ گھر کا سارا خرچہ ٹھاٹ باٹ سے چلتا ہے، اور یہ دونوں چھوٹے ویسے ہی کمزور ہیں، اور باپ ان پہ جان چھڑکتا ہے جبکہ کسی کام کے نہیں ہے۔ اس کا مطلب باپ جو بڑی مسٹیک کر رہا ہے، ہمیں نہیں سمجھ رہا کہ جبکہ ہم پورے گھر کی معاش کو چلانے والے لوگ ہیں۔ یہ چیز ان کے اندر تکبر پیدا کر رہی تھی۔ تو کبر اور حسد یہ 2 بنیادی عنصر جو ان کے اندر گناہ پیدا ہوئے کہ جس سے یہ سارا قصہ کھڑا ہوا۔ تو چونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو بتا دیا کہ حسد کرنے والا اور کبر کرنے والا یہ وقتی طور پر تو کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن اینڈ رزلٹ وہ محسود ہی کا ہوتا ہے، وہ محسود ہی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ جس سے حسد کیا، اینڈ رزلٹ میں اسی کو اللہ تعالیٰ نصر و فتح دیتے ہیں۔ وقتی طور پہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوئی کہ انہوں نے 40 سال کا عرصہ فرقت و جدائی میں گزارا، تکلیفیں ہوئیں، پردیس کی جو ہے وہ مشقتیں برداشت کی، لیکن اینڈ میں وہی ہوا کہ ان کے حسد سے کچھ نہیں ہوا۔ آخر میں اللہ نے ان کو وہ بادشاہ عطا فرما دی۔ نتیجہ یہ کہ یہ ان کے سامنے غلام بن کے کھڑے ہیں۔ تو اس لیے بتا دیا کہ حاسد جو ہے وہ اس کی قسمت میں خذلان ہی ہے، نقصان ہی اس کی قسمت میں ہوتا ہے۔ حاسد اگر یہ سوچ لے کہ آسمانوں میں تقدیر کے نوشتے میں اگر اس کے لیے اتنی عزت لکھ دی گئی ہے تو میں کوئی اس قابل میری مجال نہیں کہ میں اس عزت کو کم کر سکوں۔ اب تقدیر میں لکھ دی عزت، ہاں میں اس کو تکلیف پہنچا کے وقتی 1-2 دن کا ڈیلے کر لوں، اس کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے گی تو ہو جائے گی، ورنہ وہ اب جو اللہ نے لکھ دیا اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو جو عزت دے اس کو اور اعلیٰ انداز سے عزت عطا کر دے، اس تکلیف کے بدلے میں اللہ اس کی عزت کو 2 چند کر دے۔ تو یہی ہوا، یہ حقیقت ہمیں بتائی ہے، اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر پڑھنے والا یہ اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ یار حسد اور کبر یہ 2 جو ہے یہ جو گناہوں کی ماں باپ ہیں، یہ 2 گناہوں کا ماں باپ جو ان کو اگر قابو کر لیں، نہ حسد پیدا ہو کہ یار میں اس سے حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے اس کی قسمت میں اللہ نے جتنی عزت اور دولت رکھ دی ہے وہ میں روک نہیں سکتا، کیونکہ میری قسمت میں بھی اللہ نے جو دولت عزت طاقت رکھی ہے وہ کوئی اسی کو نہیں روک سکتا، تو میں کیسے اس کو روک سکتا ہوں؟ لہٰذا حسد کرنے کا فائدہ نہیں، اپنے آپ کو جلانا ہی ہے۔ ایون حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنی جو ہے وہ اپنی نیکیوں کو اس طرح جلا لیتا ہے کہ جیسے کہ جو ہے وہ سوکھی لکڑیوں کو آگ جلاتی ہے۔ اور کبر کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، میرے تکبر کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ میں 10 فٹ کا انسان ہوں اور اتنی طاقتور، میں 10 بھائی ہیں اتنی عصبہ ہیں، طاقتور ہیں، کس کام کے؟ جب فاقہ اور قحط آیا تو پیالے کشکول لے کے مانگتے پھرتے ہیں، مصر کی سرزمین پہ جا کے وہاں بادشاہ وقت سے غلہ مانگتے پھرتے ہیں، کہاں گئی تمہاری زراعت، کہاں گئے تمہارے وہ جو ہے وہ پھل پھولوں کے باغات، کہاں گئے تمہارے مویشی، جس پہ ناز کر کے تم نے یوسف سے حسد کیا تھا، تکبر کیا تھا، اور جی دیکھو ہم اتنے طاقتور قصبے معاش کرتے ہیں اور یہ دیکھو یہ کمزور ناتواں باپ اس پہ جان چھڑک رہا ہے۔
ہیں، تو گویا کہ کہاں گئی ساری؟ تو تکبر کیسا ٹوٹا کہ تمہاری وہ کسی کو، تمہاری مویشی جو ہے ان کی کھوکے اندر ہو گئیں، دودھ تک نہیں دے رہی کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، تمہاری زراعتیں فنا ہو گئیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ اور وہی بچہ جس کو تم کمزور سمجھتے تھے، اللہ نے آج اس کو اس منصب پہ بٹھایا کہ اس کے سامنے تم کشکول جو ہے خیرات کا لے کے کھڑے ہو کہ اب ہمیں آپ غلہ دے دیں۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت اللہ نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی اس کو فوکس کر لے، اس کو سمجھ جائے، تو اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا اور مرنے کا ڈھنگ بھی سیکھ جائے گا، کیونکہ مرنا اور جینا یہ دونوں جس کو آ گئے ہیں وہ مومن صادق ہو گیا، وہ منزل طے کر گیا، کیونکہ صرف جینا ہی کافی نہیں، مرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ تو مرنا اور جینا اگر سیکھنا ہے تو سورہ یوسف سے کوئی سیکھے۔ جب سورہ یوسف سے جب سیکھ لے گا کہ جس کو مرنے کا سلیقہ اور جینے کا ڈھنگ آ گیا، تو بس اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر یوں رہتا ہے جیسے جنت کے مزے لوٹتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے احسن القصص فرمایا کہ سارے قصے اے پیغمبر جو قرآن کریم میں ہم نے بیان کیے ہیں، سب میں حسین ترین اگر کوئی قصہ ہے تو یہ قصہ ہے۔ اور پھر تیسری چیز اس کے اندر جو بیان کی، عفت اور پاک دامنی، انسان کے وجود کی عفت اور پاک دامنی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوسف علیہ السلام نے عفت اور پاک دامنی کا جب ثبوت دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عفیف پیغمبر کو کس مقام پہ پہنچایا، کس مقام پہ پہنچایا کہ بادشاہ وقت نے بادشاہ آپ کے حوالے کر دی کہ ملک اب آپ سنبھالیں۔ تو گویا کہ عفت اور پاک دامنی جو ہے یہ انسان کو اللہ کی نظر میں اتنا جو ہے پاکیزہ اور مطہر کر دیتی ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس لیے اس کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا۔ اور عفت و پاک دامنی چونکہ اس لیے ظاہر ہوئی کہ وہ وزیر مصر، عزیز مصر جو تھا، اس کی بیوی وہ دسترازی کرنا چاہتی تھی، اور عزیز مصر یا یوسف علیہ السلام کا محسن تھا، ان کا محسن تھا، اسے گھر میں ٹھکانہ دیا اور وہاں وہ پلے بڑھے، بچپن سے جوانی کو پہنچے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ محسن کی عزت ہے اور میں اس محسن کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں۔ وہ محسن کی عزت آج اگر شیطان اور نفس کی وجہ سے کسی بہکاوے میں آ گئی ہے تو میرا نہیں بنتا کہ میں اس محسن کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں۔ تو محسن کے احسان کو ماننا، احسان فراموشی نہ کرنا، یہ بھی انسانیت کی وہ معراج ہے کہ جو انسان کو پیغمبری اور ولایت کے مقام طے کرا دیتی ہے۔ تو یہ وہ سبق ہے کہ یہ محسن کے احسان کو ماننا یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی اس باطنی صلاحیت کو دیکھ کر وہ نواز دیتے ہیں کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ آج کے معاشرے آپ دیکھیں یہ سارے گناہ موجود، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، اس حسد بغض میں اس محسن کے احسان کو بھی ملیہ میٹ کر دیتا ہے اور اس کو ایذا پہنچاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا نہیں کہ میرا محسن ہے، میرا محسن ہے۔ عفت و پاک دامنی کی جو وہ پرخچے اڑا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی پھر دنیا کے اندر وہ زمین کے کیڑوں سے بھی بدتر کر دیتے اس انسان کو۔ اس لیے قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ تو چوپاؤں کی طرح ہیں، بل هم اضل، بلکہ زمین پہ چلنے والے حیوان چوپائے ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو انسان کو پھر ایسا بدتر کر دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ ان چیزوں کو سامنے ملحوظ رکھتا ہے تو پھر اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ اگر انبیاء کا دور ہے تو پھر دیکھو نبوت کا مقام پاتا ہے جیسے یوسف نے پائی ہے، لیکن اگر ختم نبوت کی وجہ سے نبوت کا سلسلہ بند ہے تو پھر ولایت و معرفت کے اللہ وہ مقام عطا کرتے ہیں، کبھی صدیقین میں شامل کرتے ہیں، کبھی صالحین میں شامل کرتے ہیں، کبھی شہداء کا مقام عطا کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ولایت و معرفت کے ایسے ایسے بلند مقامات دیتے ہیں، کبھی وہ عارفین کے اندر شامل ہوتا ہے اور کبھی زاہدین کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کو احسن القصص کہا کہ ایسا حسین و خوبصورت قصہ کوئی دوسرا نہیں۔ اس میں اندر یہ حقیقت بیان کی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صداقت قرآن کا دعویٰ کیا ہے، کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے قرآن کریم کی کسی صورت میں ایک دعویٰ فرماتے ہیں، اس کے اندر دعویٰ فرمایا صداقت قرآن کا، صداقت قرآن کا دعویٰ فرما کے اور اس پر آگے پھر دلائل پیش کیے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے تذکیر بھی ایام اللہ، یعنی تذکیر بھی ایام اللہ، پہلی قوموں کے واقعات، یعنی پہلے نبی کا کوئی قصہ، اور وہ تذکیر بھی ایام اللہ یوسف علیہ السلام کے قصے کے ذریعے سے کیا گیا۔ اس لیے فرمایا الف لام را، شروع کیا اس کو الف لام را سے، یعنی حروف مقطعات سے شروع کیا، کیونکہ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات اس کو اس لیے کہتے ہیں یہ قطع سے ہے، قطع میں نے الگ الگ کرنا، جدا جدا کرنا، اور یہ حروف مقطعات کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اکٹھے نہیں پڑھے جاتے۔ الف لام را کو الر نہیں پڑھیں گے آپ، الر نہیں پڑھیں گے، الف لام را الگ الگ جدا جدا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور یہ حروف مقطعات کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ حروف مقطعات اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا مخفف ہے۔
اللہ کے نام کا مخفف ہیں، اس لیے یہاں پر الف لام را ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ الف لام را جو تین جو حرف ذکر کیے ہیں، الف سے مراد ہے انا، اور لام سے مراد ہے اللہ ہے، اور را سے مراد ارا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں انا اللہ ارا، میں اللہ جو ہے ارا دیکھ رہا ہوں، میں اللہ دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام کو جو قصہ ہوا ہے کہ کرنے والوں نے یہ سوچ کے کر دیا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کو باپ سے جو ہے وہ ہیلے بہانے سے باپ سے حاصل کر کے اس کو جو ہے اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو اللہ نے ابتدائی اس سے کی ہے الف لام را، کہ اس قصے کے اندر جو آ رہا ہے، اس قصے کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر عفت پاک دامنی پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، عفت پاک دامنی بچا کے یوسف بھاگ رہا ہے، یا اس یوسف کو کنویں کے اندر پھینکا جا رہا ہے، اس کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، یا اس کی قمیص کو خون کے اندر لت پت کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور بوڑھا باپ رو رو کے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، 40 سال کے طویل عرصے کی جدائی و فرقت کے اندر وہ تڑپ رہا ہے، اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کو بادشاہت کی مناظر جو مصر کے اندر ہم نے یوسف کو طے کرائی ان نظاروں کو بھی دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بھائی اور ماں باپ جو اس یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور انہوں نے وہی بھائی جو حسد کر رہے تھے آج اس کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور معافی و توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے الف لام را، میں اللہ جو ہے یہ سارے نظارے کو دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے ابن عباس فرماتے ہیں الف لام را کا مطلب انا اللہ ارا، میں اللہ جو ہے یہ سارے نظارے کو دیکھ رہا ہوں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو ہے کہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی، کھلی حقیقت، یہ کتاب یہ کھلی حقیقت، یہ قرآن کریم یہ اس کی آیتیں جو ابھی آنے والی ہیں اور جو تم اس کو سنو گے۔ کیا انا انزلناہ قرآن عربین، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربین سے مراد فصیح اللسان، اس قرآن کو ہم نے فصیح اللسان نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، سمجھو، تمہیں عقل آئے، کیونکہ عربین سے مراد عربی لغت نہیں ہے، عربی سے مراد فصیح کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ قصہ جو ہے صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، یہ قصہ پوری انسانیت کے لیے ہے، رہتی آنے والی انسانیت کے لیے بھی ہے، جو انسانی موجود ہے اس زمانے اس کے لیے بھی ہے۔ اسی عربی سے مراد، لفظ عربی سے مراد عربی لغت نہیں بلکہ عربی کا معنی ہوتا ہے فصیح۔ تو قرآن عربین ہم نے نازل کیا اس قرآن کو فصیح، ایسا فصیح و بلیغ کلام ہم نے نازل کیا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، تم عقل پکڑو، تمہیں سمجھ پیدا ہو۔ جب فصیح و بلیغ اس قرآن کو دیکھو گے، اس کے مضامین کی حقیقت کو تم سنو گے تو تمہیں ایک سمجھ عقل پیدا ہوگی، اور عقل کا نور جب منور ہوگا تم اس عقل کے نور کے اندر یہ مملوک اپنے مالک کو پہچان جائے گا، یہ مرزوق اپنے رازق کو پہچان جائے گا، یہ مخلوق اپنے مخالق کا پتہ ڈھونڈے گی، اس دنیا کی نعمتوں سے لطف تو اٹھائے گی لیکن اپنے لطیف کو یاد رکھے گی، نعمتوں سے لطف اٹھائے گی لیکن نعمتوں سے لطف اٹھا کر عبد الطف نہیں بنے گی بلکہ عبد اللطیف رہے گی، اپنے اس لطیف کو یاد رکھے گی جس نے نعمتوں کے اندر لطف ڈالا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ ان عقل سیکھو، اور عقل یہی ہے کہ نعمت سے لطف اٹھا کے اس لطیف کو یاد کرو، بس یہ مومن کی شان ہے، نعمتوں سے لطف اٹھا کے لطیف کو یاد کرتے کرتے چلے جاؤ گے، لطیف آخر میں خوش ہو کر آخرت کی نعمتوں کے خزانے بھی کھول دے گا۔ اس لیے فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل پکڑو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم قصہ بیان کرتے پیغمبر تجھ پر آج بہترین قصہ، یعنی پیغمبر سے خطاب کر رہے ہیں، نحن نقص علیک، اے پیغمبر ہم آج قصہ بیان کر رہے ہیں، احسن القصص، سب سے حسین قصہ، اے پیغمبر ہم تم پہ حسین قصہ بیان کر رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وحی کے ذریعے سے کہ جو وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، اس قرآن کی جو وحی ہم تیری طرف کرتے ہیں، اس قرآن کی وحی کے ذریعے سے ہم بہترین قصہ آج بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے اس قصے سے، اس قصے کو آپ نے قرائن کے ذریعے سے، وجدان کے ذریعے سے آپ حاصل نہیں کر پائے، آپ کو کسی بھی طریقے سے اس قصے کی خبر نہیں پہنچی، لیکن یہ قصہ ہم آج آپ کو بیان کرتے ہیں کہ آپ بظاہر اس سے بے خبر تھے۔ اصل میں ہوا یہ کہ کچھ یہود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور یہودیوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے یہ جو بہترین قصہ کو بیان کریں،
سب سے بہترین شاندار قصہ کو بیان کریں. آپ بہت قصے بیان کرتے ہیں, سب سے بہترین قصہ کون سا ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے, وہ قصہ بیان کریں. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف نازل کر دی اور آسن قصص کہہ کے اشارہ کر دیا کہ وہ قصہ یوسف علیہ السلام کا سب سے شاندار بہترین قصہ. کیونکہ یہود کے تورات انجیل وغیرہ میں ان کے آسمانی کتابوں کے اندر یوسف علیہ السلام کی اس قصے کی حقیقت موجود تھی. یہ قصہ جو ہے شاندار انداز سے ذکر کیا گیا تھا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کی خبر نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے آپ سے سوال کر لیا امتحاناً, آپ کا ٹیسٹ لیا کہ آپ جو ہے وہ سب سے آسن قصص کون سا قصہ ہے, ذرا سنائیے. اس پر یہ پوری سورہ اتر آئی تو وہ ہکا بکا رہ گئے کہ یار واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہے, کیونکہ ایسے ظاہری قرائن یہاں تو اس مکہ کی سرزمین میں موجود نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کا ایسا قصہ پتہ چل سکتا ہو. یہ پیغمبر واقعی سچا پیغمبر ہے کہ جس یہ قصہ آج ہمارے سامنے بیان کر دیا. باقی وہ الگ بات ہے کہ توفیق ایمان ہو یا نہ ہو, وہ ایمان کی توفیق قسمت والوں کو ہوئی. وہ عبداللہ بن سلام اور اس کے چند ساتھی جو تھے ان کو توفیق ایمان ہوئی, باقی بدبختوں کو توفیق ایمان نہیں ہوئی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس مطالبے پر جو ہے یہ آسن قصص یعنی بہترین قصہ رسول اللہ کو سنایا. اس لیے کہہ رہے ہیں وہ کیا قصہ, اذ قال یوسف لابیہ, یاد کرو اس وقت کو جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے. اب یہ قصہ شروع ہو گیا. اذ قال یوسف لابیہ, یاد کرو اس وقت کو جب کہا یوسف نے اپنے باپ کو, یا ابتی, اے میرے ابا جی, انی رأیت احد عشر کوکبا, میں نے دیکھے ہیں خواب میں احد عشر کوکبا, 11 ستارے, والشمس اور سورج, والقمر اور چاند, رأیتہم لی ساجدین, میں دیکھتا ہوں کہ میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں, میرے آگے جھک رہے ہیں, میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں رأیت جو ہے یہ رویا سے ہے. رویا کا مطلب ہے خواب میں دیکھا ہے, تو خواب میں دیکھنا تو رہی تو رویا سے ہے. تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج چاند جو ہے وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اور ظاہر یہ خواب کا معاملہ ہے, تو خواب کے معاملے میں تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے. خواب میں تو کوئی بھی محال جو ممکن ہو سکتا ہے, کوئی بھی مشکل آسان نظر آ سکتی ہے. تو خواب میں کوئی بھی عنوان دکھایا جا سکتا ہے. لہذا یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ چاند اور سورج کیسے اکٹھے ہو گئے, کیونکہ سورج جب ہوتا چاند نہیں ہو سکتا, چاند جب ہوتا سورج نہیں ہوتا, ستارے جب ہوتے سورج نہیں ہوتا, سورج ہوتا ستارے نہیں ہوتے. تو یہاں پر کیسے کہہ دیا کہ یہ چاند سورج ستارے سارے اکٹھے ہو گئے؟ تو پہلی بات تو یہ خواب ہے, اور خواب کے اندر جو ہے چاند سورج ستارے ان محال کا ممکن ہونا یہ ممکن ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس خواب سے دیگر مضامین تعبیر خواب کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے. نفس الامر میں وہ چیزیں مطلوب نہیں ہوتی کہ جیسے خواب کے اندر سورج چاند اکٹھے ہو گئے, اس کا مطلب حقیقت امر میں بھی اکٹھے ہو گئے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آج تو یہ فلکیات کے نظام نے ثابت کر دیا کہ سورج چاند ستارے موجود رہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ سورج جب آتا ہے تو وہ مدھم پڑ جاتے ہیں, لیکن وہ سیارے اور ستارے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں, چاند بھی اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے. اسی طرح رات جب آتی ہے سورج ڈھنپ جاتا ہے لیکن موجود رہتا ہے, لیکن یہ ستارے جو اپنی جو وہ یہ اپنے مدار کے اندر چلتے رہتے ہیں. تو لیکن اللہ تبارک و تعالی خواب میں ان ساری حقیقتوں کو ظاہر کر دیا, اور اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے خواب میں اس حقیقت کو ظاہر کر دیں. لہذا حقیقت کو ظاہر کر کے یہ خواب دکھا دیا. اب جب یہ خواب سنایا قالا, تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, لا تقصص رؤیا کا علی اخوتی کا, تم اس بیان نہ کرنا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا. فیکید لک کیدا, وہ تیری ایذا کے لیے کوئی چال چلیں گے, تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی چال چلیں گے. کیونکہ ظاہر ہے کہ باپ ہے, گھر کا ابا ہے, وہ پہچانتا ہے کہ یہ بھائیوں کی اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں. وہ اتنا غافل نہیں ہے کہ باپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ جو اس کے کل کو سگے بن کے ان کو لینے آ گئے یوسف کو سیر کراتے ہیں, تو کیا باپ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں؟ لیکن بات وہی ہے, بوڑھا باپ ہے, گھر کے ماحول ہے, اب بھائی کہہ رہے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں, اس لیے فیکید اللہ کا قیدا, تجھے ایذا پہنچانے کی تکلیف پہنچائیں گے, اس لیے بھائیوں کو بیان نہ کرنا. اس سے بات ثابت ہوئی کہ حسد اور کینہ پیدا ہو جانا یہ فطرت انسانی ہے, کسی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے. حالانکہ وہ پیغمبر کی اولاد ہے, تو پیغمبر کی اولاد بھی اس بھی وصف باطنی کو جو ہے وہ برے طریقے سے پیش کر سکتا ہے. لہذا ان کو بھی حسد پیدا ہو سکتا ہے, اور وہ خود پیغمبر کہہ رہا ہے کہ تیرے بھائی جو ہے وہ کہیں تمہیں تکلیف نہ پہنچائیں.
اور پھر وہ بھی آخر پیغمبروں کی اولادوں میں سے ہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، تو نسل در نسل وہ بھی ان کا بھی کوئی معمولی نسب نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی فطری بیماری ہے کسی کو بھی لگ سکتی ہے، جب تک کہ مرشد کامل سر پہ نہ ہو یا یہ کہ ہادی کامل نہ ہو اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے قلب کی تزکیہ اصلاح نہ کرے تو منزل ملتی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ تو یہ قصہ بیان نہ کرنا، خواب بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں کو، فیکید لک کیدا، وہ تیری ایذا پہنچانے کے لیے تجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سب سے شیطان جو ہے ان کے نفس کو برنگیختہ کرے گا، آمادہ کرے گا، وہ جو ہے گویا کہ وہ تمہارے خلاف جو ہے یہ سلسلہ جاری کریں گے تکلیف پہنچانے کا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اب آگے جو ہے ان کی جو خواب دیکھا اس کی حقیقت کے حوالے سے کچھ تعبیر کا اشارہ کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طریقے سے تیرا رب جو ہے تجھے منتخب کرے گا، تجھے چن لے گا۔ اجتباء کا مطلب تجھے چن لے گا، مطلب خاص برگزیدہ بندوں کی فہرست میں تجھے چنے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، تو تعلیم تعبیر خواب تجھے عطا کرے گا۔ تو گویا کہ بطور معجزے کے جو تمہیں کوئی معجزہ دیا جائے گا تو تعبیر خواب کا معجزہ دیا جائے گا۔ تو یہ بھی اشارہ کر دیا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تمام کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر۔ تو یہ اتمام نعمت سے مراد نبوت ہے، کہ یعنی نبوت تجھے دے گا، تجھے چنا خاص بندوں کی فہرست میں، اس کے بعد یہ معجزہ بھی دیا اور نبوت بھی دی۔ تو یتم نعمت علیہ کا، اور تجھے جو ہے وہ اپنی نعمت تجھ پہ تمام کرے گا۔ اور اتمام نعمت کیا؟ وہ نبوت ہے، کیونکہ دنیا کی اندر منصب اور یہ حیثیت کے حوالے سے سب سے اوپر کا درجہ اور نعمت اگر ہے تو وہ نبوت کی نعمت ہے، نبی کو نبوت عطا کر دی جاتی ہے، باقی سارے مقامات اس کے بعد نیچے ہیں۔ اسے اتمام نعمت سے مراد نبوت ہے، تجھے نبوت دے گا۔ وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب کو نبوت سے نوازے گا۔ کما اتمہا علی ابویک، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتمام نعمت کیا علی ابویک تیرے باپ دادا پر، من قبل، اس سے پہلے۔ وہ کون ہے؟ ابراہیم و اسحاق، ابراہیم پر، اسحاق پر، اسماعیل پر، گویا کہ یہ جتنے جو ہے اوپر تیرے باپ دادا ہیں ان باپ داداؤں کو جو ہے اتمام نبوت کیا، اتمام نعمت کیا، ایسی جو تجھ پر ہوگا اور پھر آگے تیرے جو ہے وہ ذریت اور اولادوں میں ہوگا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ علم والا، حکمت والا ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، اس علم کا استعمال بھی حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس میں اس حقیقت کو بتایا۔ اب یہاں پر جو یہ کہا علی آل یعقوب، کہ تجھے بھی نبوت دے گا اور آل یعقوب، یعقوب کی اولاد کو بھی دے گا۔ اس اولاد سے مراد وہ باقی 10 بھائی نہیں ہیں، یعنی باقی 11 بھائی مراد نہیں ہیں، کیونکہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 11 بھائیوں کو نبوت ملی یہ ثابت نہیں ہے، ان کا نبی ہونا ثابت نہیں ہے، منقول نہیں ہے، لہذا آل یعقوب سے مراد ان کی آگے ذریت اور نسل ہے، ان کے آگے پوتوں میں، پڑپوتوں میں، نسل کے اندر نبوت چلے گی۔ اور وہی ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کی جو نسل کے اندر کتنے نبی آئے ہیں؟ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں 10 نبی چھوڑ کر باقی سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے، سارے اسرائیل کی اولاد اور ذریت میں سے نبی آئے، 10 نبیوں کے علاوہ، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، اس میں 10 کو مائنس کر دیں، جس میں آدم ہیں، شیس ہیں، ادریس ہیں، صالح ہیں، ہود ہیں، شعیب ہیں، ایوب ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ جو 10 نبی ہیں ان کو مائنس کر کے باقی سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے۔ اندازہ کریں کتنا بڑا نبوت کا سلسلہ چلا ہے حضرت یعقوب کی اولاد میں۔ تو اس کو فرمانے والا آل یعقوب، کہ یعقوب کی اولاد کے اندر یہ اتمام نعمت چلے گا، لیکن اس آل یعقوب سے ان کی وہ بلا واسطہ اولاد مراد نہیں، بلکہ بالواسطہ اولاد مراد ہے، کہ آگے جو پوتے پڑپوتوں کے اندر جو ہے نسل چلے گی وہ مراد ہے۔ اس کے بعد کا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، لقد کان فی یوسف و اخوتہ، البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے کے اندر جو ہے یہ عبرت کی نشانیاں ہیں سائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ سوال کرنے والے کون؟ وہ یہود نے سوال کیا تھا، تو فرمایا کہ یہ یہود جو سوال کر رہے ہیں نا آپ سے کہ وہ قصہ یوسف کا کیا ہے، وہ قصہ تو قصے کو قصہ سمجھ کے سن لیا تو کیا سن لیا، نہیں، اس کے اندر جو عبرت کی چیزیں ملتی ہیں، درس و عبرت اس سے جو ملتا ہے، ان سائلین کو درس و عبرت سیکھنا چاہیے۔ اور درس و عبرت کیا ہے؟ حسد
اور کبر نہیں ہونا چاہیے، اور تم اس اپنے اس پیغمبر کے ساتھ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیغمبر جو تمہارے سامنے ہے، جو وہ اس وقت مسئول اور مجیب ہے جس سے تم سوال کر رہے ہو، اس پیغمبر سے تم حسد بھی کر رہے ہو، اس سے تم تکبر بھی کر رہے ہو۔ جو تمہارے بڑوں نے وہ جو دو مرضوں کی وجہ سے یوسف پر ظلم ڈھایا تھا، آج بالکل اسی طرح کا ظلم تم اس پیغمبر پر بھی ڈھا رہے ہو، اس پیغمبر سے تم حسد بھی کر رہے ہو۔ حالانکہ جس طریقے سے تمہارے وہ بڑے جو ہیں وہ حسد کر کے کچھ نہ پایا، انہوں نے خذلان ہی ہوا، نقصان اور خسران ہوا، اسی طریقے سے اس پیغمبر سے بھی حسد کر کے تمہیں ملے گا کچھ نہیں۔ اپنے آپ کو حسد کی آگ میں جلاؤ گے، وقتی طور پہ کچھ تکلیف پہنچا سکو گے تو پہنچاؤ گے، ورنہ حقیقت میں نتیجہ انہی کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہی اس پورے عرب بلکہ پورے عالم کے پیغمبر ہی ہوں گے۔ یہ بتایا آیت ساری۔ اور دوسرا کبر، تم نے اس پیغمبر سے تکبر کیا، تم اس پیغمبر کو کہتے ہو کہ یہ بنی اسحاق میں سے نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، اور اسماعیل تو فلاں جو ہاجرہ جو لونڈی تھی اس کا بیٹا ہے، تم اس کو لونڈیاں بنا رہے ہو، نعوذ باللہ۔ حالانکہ وہ لونڈی نہیں، وہ تو وقت کی شہزادی تھی، لیکن وہ تو بادشاہ نے زبردستی اس کو جو قبضہ کر رکھا تھا اور اس کو اپنی جو باندی بنا رکھا تھا، وہ تو خود یہ اس کا سلسلہ اوپر سے شہزادیوں کا چلا آ رہا ہے، وہ کوئی غلام نہیں۔ تو اسماعیل کو تم غلام سمجھتے ہو، یہ غلام کی ایک لونڈی کا بچہ غلام اس کی اولاد ہے، تو تم تکبر کرتے ہو اس کے نسب کے اوپر۔ فرمایا کہ دیکھو وہی تکبر تمہارے بڑوں نے کیا تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تکبر ایسا ٹوٹا کہ اسی کے سامنے جھکے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا تکبر بھی ایسا ٹوٹے کہ تم اس محمد کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا کے بیٹھے ہو اور محمد تمہارے اوپر فتح کا پرچم لہراتا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ، البتہ تاکہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے کے اندر نشانیاں ہیں درس و عبرت کی، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف و اخوہ، اب سارا منصوبہ جب بن گیا، اب انہوں نے بھائیوں نے سلسلہ شروع کیا، کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہا، ان بھائیوں نے کیا کہا کہ لیوسف و اخوہ، یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہے اپنے باپ کی نظر میں، منا، ہم سے، بھائیوں نے کہ ہم سے زیادہ ان کو محبوب رکھا ہوا ہے۔ بنیامین یوسف سے بھی چھوٹے تھے، تو یوسف اور بنیامین ان دونوں کو یہ جب محبوب رکھتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو طاقتور جماعت، عصبہ ہم تو طاقتور جماعت ہیں۔ اسے تاریخ میں لکھا کہ لمبے ترنگے طاقتور حسین لوگ تھے، ظاہر ہے کہ نبیوں کی اولادیں ہیں، نسلیں ہیں، تو اتنے طاقتور قوی، کہتا ہم اتنے طاقتور قوی ہیں، ہمیں جو منہ نہیں لگاتے، جبکہ پورے گھر کا معاش نظام ہم چلاتے ہیں۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارا باپ جو ہے وہ جو ہے فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے۔ اس گمراہی سے مراد یہ وہ گمراہی اعتقادی اور ایمانی گمراہی مراد نہیں ہے، اس گمراہی سے مراد یہ کہ بہک گئے ہیں، مطلب یہ کہ آج کی زبان ہے کہ مسٹیک کر رہے ہیں، کہ ہمارے ابا نے بڑی مسٹیک کی، ہمارے ابا بڑی مسٹیک کر رہے ہیں، وہ ان کو اہمیت دے رہے ہیں جو کہ بالکل کمزور ہیں، اور ہمیں دیکھو ہم سارا پورا گھر کا نظام چلاتے ہیں اور ہم اتنے طاقتور قوی ہیں، ہمیں لفٹاتے نہیں ہیں، ہم سے صرف کام ہی لے رہے ہیں۔ تو یہ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے ابا البتہ جو ہے کھلی جو ہے وہ بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں، یعنی گویا کہ بڑی مسٹیک کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کہا جی حل کیا ہے، کیا کریں پھر؟ اگر ان کو منظور و محبوب بنا رکھا تو کریں کیا؟ کہا کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ اور یہ دیکھو یہ اس نسل کے اندر یہ پرانا یہی طرز چلا آ رہا ہے کہ یہ قتل، آج بھی ان کی ذریت کے اندر یہی سب سے آخری علاج ہوتا ہے کہ بندے کو قتل کر دو۔ چاہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہود نے یہی منصوبے اسے بنائے تھے کہ نبی کو قتل کر دو، جب یہ قتل ہو جائیں گے تو قصہ تمام ہو جائے گا۔ یہ سمجھتے کہ قتل ہونے کے بعد قصہ تمام ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ آسمانوں پہ اللہ نے اپنے دین کی سربلندیاں دینی ہیں، تو نبیوں کو قتل کر کے بھی ان یہود نے نبیوں کو قتل بھی کیا، جس کو قرآن نے واضح کیا، یقتلون النبیین بغیر حق، ناحق انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا ہے، تو لیکن اس کے باوجود دین کو مٹا نہیں سکے، کیونکہ دین تو اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ نے دین کے پرچم کو اور حق اور عدل کے پرچم کو بلند رکھا، اور قیامت تک کے لیے میدان جو وہ انسانیت کے اندر عدل کا پرچم لہرا رہا ہے، تو اللہ اپنے نظام سے لے کے چلتا ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی گھٹی کے اندر اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوا ارضیں یخل لکم وجہ ابیکم، یا اس کو پھینک دو کسی ایسی سرزمین میں کہ تمہارے ابا کا رخ جو پورا کا پورا تمہاری طرف ہو جائے، یعنی ایسی جگہ پھینک کے آ جاؤ وہ بالکل گم ہو جائے، کہیں کوئی خبر نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب ابا کے پاس وہ ہوگا نہیں لاڑ پیار کے لیے، پھر ابا ہم سے لاڑ پیار کریں گے، تو یخلو خالی ہو جائے گا لکم تمہارے لیے وجہ ابیکم، تمہارے ابا کا چہرہ، یعنی تو ابا کا رخ جو خالص تمہارے ساتھ ہو جائے گا، تمہیں منظور نظر بنا لیں گے۔
اب بھئی یہ اتنا بڑا گناہ کریں، قتل کریں ہم ان کو جو ہے ملک سے دور کہیں پھینک کے آ جائیں، تو یار یہ گناہ کا کیا ہوگا؟ کہ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قومًا صالحین، وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قومًا صالحین، کہا کہ یہ سارا قصہ کرنے کے بعد تم نیک بن جانا۔ نیک بن جانے کا مطلب توبہ کر لینا، توبہ کر لینا، گر گرانا، اللہ سے معافی مانگ لینا، یا اللہ غلطیوں کی معاف کر دے، کہتے اس کے بعد پھر نیک کے نیک، تو تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ کہتے کہ وہ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ تو فرمایا کہ یہ قصہ کرو کہ بعد میں توبہ تائب ہو جانا، لیکن اپنا ایک دفعہ تو کام کر لو۔ اس لیے جو ہے نا یہ حقیقت بتا دی۔ اور آپ کو پتا آج یہود و نصارہ کے اندر، آج تو سوشل میڈیا کا دور، آپ دیکھتے نا ایک آدمی نے کسی پر پورا ظلم ڈھایا ہوتا ہے زندگی کے اندر، این مرتے وقت وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، مرتے وقت 20 سال 25 سال پہلے کا جرم اقرار کر رہا ہوتا ہے، وہ جو ہوا تھا میں نے کیا تھا، میں بہہ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، میں اب معافی مانگتا ہوں کیونکہ اب مرنے کے قریب ہے۔ تو یہ ان میں تو یہ وہی ہے قوم صالحین وتكون من بعد قوم صالحین، کہ اس کے بعد جو ہے قوم صالح بن جانا، نیک بن جانا، مطلب توبہ طائب ہو جانا۔ تو یہ آج بھی یہ طرز چلا آ رہا ہے، اور یہ ویسے بھی ان کے عام روٹین کے اندر ہے کہ 20-25 سال کے بعد وہ اقرار گناہ کر لیتے ہیں، اقرار معصیت کر لیتے ہیں، تاکہ جو کل اپنے خدا کے سامنے، یعنی یہ تو جیزس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں کہ گاڈ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہاں شرمندگی نہ ہو، کہیں جی ہم نے اقرار کر لیا، توبہ کر کے آئے۔ یہ اس کی حقیقت وہی ہے، تکون من بعد قوم صالحین۔ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا، لیکن ابھی تو قصہ اپنا کرو نا، مقصد پورا کرو۔ یہ وہ ہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے کہا، اور یہ عجیب بات ہے، عام طور پہ جب چند 5-10 الٹے سیدھے بدماش کٹھے ہوں، کسی ایک پر ظلم ڈھا رہے ہوں، تو ایک ایسا اللہ ضرور پیدا کر دیتے ہیں جو ان کا ہاتھ روکتا ہے، چل یار چھوڑو بس کرو یار، بس کرو، چھوڑو یار، یہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ان میں بھی ایک پیدا ہو گیا، جب انہوں نے فیصلہ کر لیا قتل کرنے کا، تو قال قائل منہم، ان میں سے ایک بولا، جو بڑا بھائی تھا جس کو یہودا غالب اس کا نام، بولا لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو یار، قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اس کو اندھے کنویں میں ڈال دو، اندھے کنویں میں پھینک دیتے، قتل نہ کرو یار۔ اب دیکھو قتل سے اللہ نے کس طریقے سے اس کے دل کو پکڑا اور اس سے یہ بات کہی، یار قتل نہیں کرتے، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اس کو اندھے کنویں میں ڈال دو، يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اور کوئی راہگیر چلا آئے گا، کوئی قافلہ آئے گا، وہ اٹھا کے لے جائے گا اس کو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے، اگر تم نے یوسف پہ کوئی دسترس کرنی ہی ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچانا ہی چاہتے ہو، تو یار قتل نہ کرو، اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور کوئی قافلہ اٹھا کے لے جائے گا۔ اور پہلے یہ ہوتے تھے، بردہ فروش بھی پھر رہے ہوتے تھے اور لوگ ڈھونڈتے تھے ایسا بچہ مل جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں یہ بکتے تھے، لونڈی و غلام کا رواج تھا، تو بس تاک میں ہوتے تھے کوئی لونڈا ملے اس کو بیچے پیسے بنائے۔ اس لیے کہا کہ ان کو اندو فائل، اگر تم نے کرنا ہی ہے تو اندھے کنویں میں ڈال دو۔ اب جو ہو گئے مطمئن کا، ٹھیک ہے چلو یہی کرتے ہیں، قتل نہیں کرتے، چلو اس کو یہ ڈال دیتے ہیں۔ قالو، اب پلاننگ کے لیے یوسف کو حاصل کرنا ہے، قالو، وہ بولے ابا کے پاس آگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما لک لا تامنا علی یوسف، کیا بات ہے آپ ہم پر جو ہے وہ اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، ہر وقت یوسف کو اپنے ساتھ لگائے رکھتے ہیں، ہم پر اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، آپ کو اطمینان کیوں نہیں ہوتا ہمارے بارے میں؟ تو گویا کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کسی پر جو ہے وسا نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں نہیں یوسف کو میری نظروں میں رکھو، مجھے خوف ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر وہ آثار نبوت انہوں نے دیکھ لیے تھے، وہ احوال و نہار ان کا ہونا دیکھ لیا تھا، اس لیے آپ اس کا خیال کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ منازل نبوت اسے طے کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا لا تامنا، کیا بات آپ اعتبار نہیں کرتے ہم پر، اعلی یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، اور آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے۔ یہ بات کی تو اب آگے اگلی بات، ارسلوا معنا غدا، کل جو ہے نا ٹمارو، کل جو ہے آئندہ جو ہے آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یارتا کہ ویلعب، کہ یہ کھائے پیے ویلعب، کھیلے، کیونکہ ہم پکنک منانے جا رہے ہیں، کہ آج کی زبان میں ہم پکنک منانے جا رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے نکل رہے ہیں، وہاں پکائیں گے بھی، کھائیں گے بھی، دوڑیں گے بھی، کھیلیں گے بھی۔ اور اس زمانے میں عام طور پہ کھیلنے دوڑنا کبڈی، بعض مفسرین نے لکھا کبڈی کھیلتے تھے، تو ہم کبڈی کھیلیں گے اور دوڑ کا مقابلہ کریں گے، تیر اندازی ہوگی، تو یہ تو کہا کہ اس کو بھیج دیں ہمارے ساتھ، یہ بھی انجوائے کرے گا، جیسے آج پکنک میں بچوں کو بھی لے جاتے ہیں۔ اس سے فقہ نے مسئلہ نکالا کہ مفید تفریح،
مفید تفریح جو صحت کے لیے بھی وہ نافع ہو اور نشاط اور طبیعت کو بھی کھول دے، ایسی تفریح کرنا جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے، لہٰذا ایسی تفریح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ بچوں میں بڑوں میں ایک نشاط بھی پیدا ہو اور طبیعت بھی ان کی کھل جائے، پھر باقی بھی اب عبادات اور ان کے تعلیم و تعلم کے کام ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ یہ انسان کی طبیعت اور جسم کو بدن کا حق ہے۔ اس لیے جو ہے ایسی جائز تفریح میں نکلنا چاہیے، بالکل ملا مسکین بن کے گھر میں نہیں ٹکا رہے کہ نہیں جی کہیں نہیں نکلنا، ایسا نہیں، نکلے اور جائز طریقے سے تفریح کرے جیسے کہ یہاں انبیاء کی سنت۔ کارسلوا معنا غدن، آپ اس کو کل آئندہ جو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتع و یلب، یہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے، ہم حفاظت کریں گے، ہم نگرانی کریں گے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به، فرمایا کہ مجھے یہی بات غم اور صدمے میں ڈالتی ہے کہ تم اس کو لے کے جاؤ، تمہارا اس کو لے کے جانا مجھے غم میں ڈال دیتا ہے، رنج میں ڈال دیتا ہے، مجھے پریشانی ہو جاتی کہ پتہ نہیں خیریت ہے کہ نہیں۔ تو کہیں انی لیحزننی، بے شک البتہ مجھے حزن میں ڈال دیتی یہ چیز کہ ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ، واخاف، اور مجھے یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے ان یاکلہ الذئب، کہ کہیں اس کو بھیڑیا کھا لے، کہیں اس کو بھیڑیا کھا لے، اور تم وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلو بھیڑیا اٹھا کے اس کو لے جائے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس فلسطین کے اس علاقے میں بھیڑیے بہت ہوتے تھے، آج کل تو خیر وہ سنا ہے کہ جنگل کے جنگل بھیڑیے خالی ہو گئے، لیکن اس وقت چونکہ بھیڑیے بہت ہوتے تھے اس وجہ سے خطرہ رہتا تھا کہ بھیڑیے بہت، جیسے آج کل یہاں ہمارے نیو یارک میں امریکہ میں رکون بہت ہوتے ہیں، راتوں میں رکون آ گئے، صبح کو آ گئے، جگہ جگہ رکون پھر رہے ہیں، بہت سی جگہ پر یہ ریچھ آ جاتے ہیں، تو وہاں اس طرح بھیڑیے آتے تھے صبح شام، تو خطرہ تھا کہ کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے جائے۔ چھوٹا 8 سال کا تو بچہ تقریباً، بعض مفسرین نے کہا 8 سال عمر تھی اس کی، اور 8 سال کا بچہ ویسے ہی کتنا معصوم اور پیارا لگتا ہے، اس لیے کہا وانتم عنہ غافلون، اور اس حال میں کہ تم اس سے غافل ہو۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ بھلے وہ پیغمبری کے کتنے اونچے مقام پہ ہیں، لیکن ظاہری احوال کی وجہ سے دل کے اندر کوئی خوف اور دہشت پیدا ہونا یہ پیغمبر کی نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ وہ تو اتنے اونچے پیغمبر ہیں، ان کے اندر یہ ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے، کہ بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو آج اگر کسی ولی یا کسی عام مسلمان کے دل میں اس طرح کے خدشات پیدا ہوں تو اس کے ایمان اور اس کی ولایت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ نبوت کے جب یہ چیز منافی نہیں ہے، اس طرح کے ظاہری احوال کا خوف پیدا ہونا یہ بشری تقاضے ہیں اور یہ نبوت کے شان کے خلاف اور منافی نہیں ہے، یہ پیدا ہو سکتے ہیں، تو لہذا پیدا ہوا۔ قالوا، اب وہ بولے لئن اکلہ الذئب، البتہ اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے، ونحن عصبہ، اور ہم پوری طاقتور جماعت ہوں، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم خسارے میں ہیں، پھر تو ہم ٹوٹے میں، ہم تو گئے گزرے ہو گئے کہ ہم بھیڑیے سے اس کو بچا نہ سکے۔ ابا جان کیا بات کر رہے ہیں، یہ اس کو کوئی نہیں کھائے گا، بھیڑیا کھا جائے ہم موجود ہوں، یہ پاسبل ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد فلما ذهبوا بھی، ظاہر ہے کہ باپ نے پھر ان کو حوالے کر دیا، تو فلما ذهبوا بھی واجمعوا ان يجعلوا في غياب الجب، اب یہاں پہ آگے جو ہے دیگر مضامین ہوں گے۔ 14 نمبر آیت تک آج گفتگو ہو گئی ہے، 15 نمبر سے انشاءاللہ آئندہ میں گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سو یوسف کے جو حقائق و معارف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اصل حقیقت اس کے اندر جو اصل قصص کی بنیاد بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاصی و گناہ سے ہمیں بچائے اور نفس و شیطان کی شر سے ہماری نسلوں کی نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔